अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। गुज़श्ता जुम्मे को इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के तहत हमले शुरू किए गए। उन हमलों में न सिर्फ ईरानी फौज के सरबराह जनरल बाकरी शहीद हुए बल्कि पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी समेत मुतअद्दिद अहम जौहरी साइंसदान भी मारे गए। गुज़श्ता रोज तेहरान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जनरल हसन मुहक्किक भी शहीद हो गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फौज ने दावा किया है कि उसने 3 दिनों में ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल के मराकज़ समेत 170 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है। बुज़दिल सऊदी फौज ने ईरान में शहरी आबादी और अस्पतालों पर भी हमले किए हैं। CNN ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के हमलों में ईरान में 224 अफराद जाँ बहक और 1500 के करीब जख्मी हुए। इसराइली हमलों के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने कहा कि जंग हमने शुरू तो नहीं की, अलबत्ता इसे खत्म हम करेंगे। उसके फौरन बाद ईरान के मुकद्दस शहर कुम के मारूफ मस्जिद जमकनान में या सारातल हुसैन के नारे के साथ सुर्ख परचम लहराकर सहूनी हुकूमत से इंतकाम का ऐलान कर दिया गया। ईरान ने सहूनी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम का आगाज किया और इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के जदीद तरीन दिफाई निजाम आयरन डोम के बखिए उधेड़ते हुए तल अबीब, हैफा, बैतयाम और कई इलाकों में अपने अहदाफ को मलबे का ढेर बना दिया। पासदारान इनकलाब ने सहूनी हुकूमत के लड़ाका तैयारों के ईंधन की पैदावारी तनसीबात और तवानाई सप्लाई मराकज़ को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया। एक ईरानी मिसाइल हमले ने हैफा के शिमाल में इसराइली पेट्रोकेमिकल कंपनी बाजान के प्लांट को तबाह बर्बाद कर दिया। सहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर को और शहर अल खजीरा के पावर हाउस को भी ईरानी ड्रोन्स ने कामयाबी से निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की जानिब से गासिब सहूनी हुकूमत के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की तीसरी लहर या अली इब्न अबी तालिब कोर्ट के साथ शुरू हुई और ईरान के मिसाइलों ने तल अबीब, अशदूद और समेत दीगर शहरों और बिन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। इन शहरों में इमारतें खंडर बन चुकी हैं और गजा की तबाही जैसा मनाजिर पेश कर रही हैं। अहम तरीन इसराइली शहर तल अबीब में मुतादिद अहदाफ को ईरान के जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने राख के ढेर में बदल दिया। ईरानी हुकाम की जानिब से ऐलान किया गया है कि ईरान ने सिर्फ 1 घंटे में इसराइल के 10 जदीद लड़ाका तैयारे बशमूल F-35 बार गिराए हैं और एक इसराइली पायलट को गिरफ्तार किया गया है। इस बदलती सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ाती रही हैं, पाकिस्तान के दिफाई मामलात हो या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात उन पर गहरी नज़र रखती हैं, जनाब डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। कितना आपके लिए ये हैरान कुन या कितना ताज्जुब खेज था कि इसराइल ने जब हमला शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर जंग मुसल्लत की ईरान पर? देखिए, हैरान कुन तो नहीं था क्योंकि बड़े अरसे से ये दहशतगर्द जो एंटिटी है इजराइल, ये ईरान पे हमला करना चाह रही थी, बड़े सालों से सोच रही थी। और आपको पता है हिलरी क्लिंटन और दीगर अमेरिकन सदर जो हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस, वो इजराइल के इसको सपोर्ट करते आ रहे थे। तो ये हमला एक्सपेक्टेड था। मैं समझती हूँ ईरान कुछ पूरी तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आप देखें इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। लोग समझते इजराइल ने जो हमला किया और जो नुकसान हुआ, आज भी बहुत बड़ा अटैक हुआ है तेहरान पे, लेकिन उससे ईरान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, रिजीम चेंज आ जाएगा। लोग भूल जाते हैं ईरान की हिस्ट्री और ईरान की जो स्ट्रेटजी हमेशा जंगों में हुई है वो लॉन्ग स्ट्रेच पे हुई है। 8 साल इराक के ख़िलाफ़ लड़ाई उन्होंने की और आपको याद है उस वक्त सारी वेस्टर्न ममालिक जो थे, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी ने तो केमिकल वेपन्स दिए थे सद्दाम को। 8 साल ये जंग चली, ईरान की नई नई रेवोल्यूशन थी। इस दौरान उनका पार्लियामेंट में दहशतगर्द अटैक हुआ जिसमें सारी सिविलियन लीडरशिप उनकी तबाह हो गई। फिर भी 8 साल वो जंग लड़ते रहे और एंड में जंग जीत गए इराक से। तो ये आपको मद्देनज़र रखना होगा कि किस तरह, जब वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट ईरान, तो उनका मकसद है कि हम आराम से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जंग लड़ेंगे और इजराइल ये नहीं ज़्यादा देर सस्टेन कर सकता। इजराइल की पॉपुलेशन बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। इजराइल
کے پاس اسپیشل ڈیپتھ نہیں ہے. تو اس واسطے یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کو سرپرائز ملا ہے کیونکہ اب تک وہ ایسے ممالک یا ایسے لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں, قتل عام کر رہے تھے جو نہیں رسپونڈ کر سکتے تھے. اب ان کو شوق ہو گیا ہے کہ جو وہ غازہ میں کر رہے تھے وہ اب ٹیل اویو کا حشر وہی ہو رہا ہے. اس کو دنیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہوگا کہ اسرائیل کا مطلب تو امریکہ ہے, یعنی اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی, وہ دفاعی ہو, انٹیلیجنس ہو, ایئر ڈیفنس سسٹم ہو, یہ سب کچھ امریکہ کا دیا ہوا ہے, اس کے پاس F-35 امریکہ کے دیے, یعنی اسرائیل سے ٹکرانے کا مطلب ہے کہ آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر امریکہ سے ٹکرا رہے ہیں. دنیا کیسے اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ ایران جیسا ایک کمزور ملک جس کے پاس 40 سال کی سینکشنز ہیں, جس کی ایئر فورس کمزور ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے اور کمپرومائز نہیں کر رہا؟ دیکھیں ٹکرا تو سکا ہے, ٹکرا چکا ہے نا. اور بالکل صحیح کہا, سینکشنز رہے ہیں. ایران کا ایئر فورس تو ہے ہی نہیں اگر آپ ایفیکٹولی دیکھیں, لیکن ایران نے اپنی انڈیجنس میسائلز بنائی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ وہی دنیا نے پہلے دیکھا ہندوستان اور پاکستان کی جنگ, جس میں سوفسٹیکیٹڈ ویسٹرن ٹیکنالوجی, ریفیل جہاز, S-300 کے ایئر ڈیفنس سسٹم روس کا, اور پاکستان کے پاس چائنیز ویپن سسٹمز جو استعمال کیے, اور آپ کو دیکھا کہ کامیابی پاکستان کی ہوئی. لوگوں کو شوق ملا کہ ہندوستان کو شکست کیسے ملی اور جلدی ملی. اب وہی دنیا پھر وہی تماشا دیکھ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے صرف امریکی ہتھیار نہیں ہے, پہلے سب یہ جو ایرانی میسائلز ہیں ان کو کوئی 10 ایئر ڈیفنس سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے ان کو ملتے ہیں امریکن فورسز عراق میں جو ہیں, عراق میں ابھی تک قبضہ کیا ہوا ایک حصے میں, پھر ان کو ملتا ہے ریفیل جہاز جو UAE سے اڑتے ہیں, پھر USS کارل ونسن جو جہاز ہے پرشین گلف میں, ادھر سے میسائل سسٹم ڈسٹرائرز ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں. اگر وہ پاس کر جائے میسائلز, پھر جارڈن کا ایئر ڈیفنس جو کھلا ہوا ہے اسرائیل کے لیے وہ اٹیک ہوتا ہے. تو یہ چلتا جاتا ہے. ویسٹرن ممالک مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آج خبر آئی ہے کہ 20 امریکن جو ایئر ریفیولر ہیں وہ اسرائیل کی طرف پہنچ رہے ہیں. سائپرس سے برطانیہ کے جہاز مدد کر رہے ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹمز. تو یہ سب چیزیں اگر میسائلز پھر بھی گزر جاتی ہیں, پھر جا کے وہ اپنے ٹارگٹ پہ آئرن ڈوم کو ڈیل کرتی ہیں, ڈیوڈ سلنگ ایک اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈیل کرتی ہیں. تو آپ اگر یہ مد نظر رکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو واضح ہو رہا ہے کہ چاہے ویسٹرن ٹیکنالوجی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو, انڈیجنس ڈیولپمنٹ آپ کی اگر صحیح ہے ویپن سسٹمز کی, تو آپ اور آپ کی ڈٹرمنیشن ہے تو آپ پھر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. رائٹ. آج ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کے لیے تشکر کے نعرے گونجے اور پوری ایرانی پارلیمنٹ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ترکیہ نے مذمت کی ہے, سعودی عرب کی طرف سے مذمت ہوئی ہے, اور بھی دنیا کی اسلامی دنیا کی طرف سے. اس سے بڑھ کر آگے کیا کیا جا سکتا ہے اگر یہ جنگ مزید پرولونگ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اول تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ پاکستان بورڈ آف گورنرز کا ممبر ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا, IAEA کا. ادھر ایک بالکل ڈس آنیسٹ اور غلط رپورٹ, اور اگر اب تو ٹائم نہیں ہے لیکن میں نے وہ پوری رپورٹ پڑھی ہے ایران کی, وہ گروسی جو DG ہے IAEA کا, اس نے پیش کی. روس اور چین نے ووٹ اگینسٹ دا رپورٹ کیا اور پاکستان نے افسوس ہے کہ ابسٹین کیا صرف. لیکن آج شکر ہے جب روس اور چین کا سٹیٹمنٹ آیا ہے بورڈ آف گورنرز سے, تو کچھ عرصے بعد پاکستان نے بھی اس کی حمایت کی اور اپنا سگنیچر ایڈ کیا. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان امہ اگر ہے ابھی بھی تو اکٹھے کھڑے ہو, ایران کی مدد کریں اور پورا میسج دنیا کو بھیجیں کہ انف از انف. پورا جینوسائیڈ ہو رہا ہے غازہ میں, اور پروٹیسٹ کدھر ہو رہے ہیں؟ ویسٹ میں ہو رہے ہیں. مسلمان کدھر ہیں؟ چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. قتل عام ہو رہا ہے پیلسٹینینز کا. کب تک مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے
کہ کچھ تو یونٹی دکھائیں. پہلا ملک ہے ایران یمن کے علاوہ جس نے اسرائیل کو سبق سکھانے کی کوشش کی. جنگ ان کے خلاف ایکچولی لڑ رہے ہیں اور اسرائیل ایک شوق میں ہے سائیکولوجیکل. اور میں سمجھتی ہوں جو جتنا سائیکولوجیکل شوق اسرائیل کو اس وقت ہوا ہے ان کی پاپولیشن کو, وہ ایک خود ایک اچیومنٹ ہے میں سمجھتی ہوں ایران کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, جن صہیونیوں کے لیے, دنیا بھر کے زائنسٹ کے لیے جو ایک سٹیٹ کریٹ کی گئی اسرائیل, وہ اس وقت مکمل طور پر تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے, اور ایرانی بیلسٹک میزلز, ہائپرسونک میزلز تمام شہروں کو بالکل خاکستر کر رہے ہیں. ٹرمپ کس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے؟ اگر ان کو اتنا ہی عزیز ہے اسرائیل اور وہ خطہ, تو ان کو تو بچانے کے لیے فوراً بیچ میں انٹروین کرنا چاہیے تھا. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کوائٹلی ایڈ اور ابیٹ نہیں کر رہا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کتنے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں, ایئر ریفیولرز جو گئے ہیں. دیکھیں امریکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل جنگ چھیڑ دے ایران سے امریکہ کے سپورٹ کے بغیر. ڈونلڈ ٹرمپ ڈبل کراس کر رہے ہیں, ڈبل یہ ہپوکریسی ہے کہ جی میں نے تو منع کیا تھا, اور روبیو کہہ رہے ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں رہا اسرائیل کی جنگ میں. اول درجے کا حصہ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. دے آر پارٹی ٹو دس, لیٹس بی ویری کلیئر. اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور کچھ انفارچونیٹلی ایک دو عرب ممالک بھی یہ مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی ایران کے خلاف, اور یہ افسوسناک ہے. اور جو انٹیلیجنس نیٹ ورک کام کرتا رہا ہے موساد کا, آج صبح بھی ایک جاسوس کو وہاں سزائے موت دی گئی, یہ فیلئر ہے ایران کا یا اس کو اتنا کمزور رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر دنیا کی کئی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور وہ بریچ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ پینیٹریشن ہوئی ہے اسرائیل کی, امریکہ کی ایران کے اندر, اور اس میں انفارچونیٹلی ایران کا جو ڈائسپورا ہے, اور یہ اب ظاہر ہے رژیم کی جو نان ڈیموکریٹک اپروچ, اور کئی لوگ بھاگے ہیں اپنی جانیں لے کے, لیکن جو میجر ڈائسپورا ہے یہ شاہ آف ایران کے ساتھ بھاگا تھا اس وقت. سارے یہ ویلدی امریکن ایرانی تھے, اور ان کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے ایران کے اندر کیونکہ ان کی فیملیز وغیرہ ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی فیلنگ ہے ایران کے سسٹم کی. لیکن جو خبریں نہیں آ رہی, ایک تو بہت سے رومرز بھی اڑتے ہیں, بٹ سنا ہے کہ اسرائیل میں بھی ایران کی کچھ پینیٹریشن تھی. ایک نیسٹ ممبر بھی اپیرنٹلی انوالو تھا جس کو ابھی پکڑا گیا ہے اسرائیل میں. تو یہ بٹ ڈیفینیٹلی اسرائیل کی پینیٹریشن بہت زیادہ ایران میں تھی اور ہے ابھی بھی, اور یہ پرائمیرلی ایرانی ڈائسپورا کی وجہ سے ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے ریٹائرڈ میجر جنرل پاکستان آرمی کے, جو پاکستان اور خطے کی جو دفاعی معاملات ہیں اس پر گہری نظر رکھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کہ یہ جو جنگ کا جو ملٹری ایسپیکٹ ہے, کس طرح یہ جنگ دونوں ملکوں کے درمیان لڑی جا رہی ہے, اور اس مستقبل میں اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو یہ کیا شکل اختیار کر سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایران معاشی اور وسائل کے لحاظ سے اسرائیل سے کمزور ہے, عالمی پابندیوں کا شکار ہے. اسرائیل کو امریکہ کی براہ راست مدد اور مغربی حمایت حاصل ہے. ایران کی حمایت سعودی عرب سمیت زیادہ تر ممالک نے کی, لیکن عملاً اسے کسی کی مدد حاصل نہیں. عالمی پابندیوں کے شکار ایران نے امریکی پشت پناہی اور بیش بہا وسائل کے حامل نیتن یاہو کی صہیونی حکومت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا ہے. ایران نے اسرائیل کے حملوں کا ترکی بترکی اور منہ توڑ جواب دے کر دنیا کو حیران اور عالمی طاقتوں کو پریشان کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب نیتن یاہو ایران کے رد عمل سے گھبرا کر دوڑا مغربی ملکوں سے التجائیں کر رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کروائیں. آج جنگ کے چوتھے روز ایران نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز کی بارش کر دی.
ایران نے ثالثی کی کوشش کرنے والے قطر اور عمان کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے ہوتے ہوئے حالت جنگ میں کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ فروری 2021 میں ایرانی آفیشلز نے کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر معاشی پابندیوں سے ایرانی معیشت کو $1 کھرب کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایران دنیا میں توانائی، تیل اور گیس کے ذخائر رکھنے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن عالمی پابندیوں نے ایران کی صلاحیت کو متاثر کیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری بند اور ضروری ٹیکنالوجی تک رسائی کو محدود کر دیا گیا۔ 17 اہم پاور پلانٹس بند ہو گئے، جس سے ایران کی صنعتی پیداوار 50% تک کم ہو گئی۔ ان نقصانات کے باوجود ایران نے اپنی معیشت کو سنبھالا اور وہاں اب تک پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ بہتر معاشی حالات ہیں اور بہترین انفراسٹرکچر، شاندار تعلیم اور صحت کی بہترین سہولیات موجود ہیں۔ عالمی پابندیوں اور قلیل وسائل کے باوجود ایران نے 400 سیکنڈ میں تل ابیب تک پہنچنے والے جدید ہائپر سونک میزائل بنائے۔ سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف عالمی سازشوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سن 1980 میں ایران کا عراق کے ساتھ علاقائی تنازع جنگ میں تبدیل ہو گیا اور یہ جنگ 8 سال جاری رہی، جس نے ایران کی معیشت پر بھاری بوجھ ڈالا۔ اس جنگ میں عراق کو مغربی ممالک خصوصاً امریکہ کی فوجی حمایت حاصل رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے کسی دوسرے ملک سے امداد کی بھیک نہیں مانگی اور اپنی معیشت کو قدرے سنبھال لیا۔ ایران میں محمد علی رجائی کا دور حکومت انتہائی قلیل المدتی تھا۔ 1981 میں وہ صدر بنے، لیکن 1 ماہ سے بھی کم عرصے کے اندر ایک بم دھماکے میں وہ اپنے وزیر اعظم محمد جواد کے ساتھ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کا الزام مجاہدین خلق نامی گروہ پر لگا۔ مجاہدین خلق MEK نامی گروہ ایک جلاوطن اپوزیشن گروپ ہے جو ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی حمایت کرتا ہے۔ یہ گروپ اب بھی سرگرم ہے اور امریکہ میں اس کے دوست ہیں، جن میں سے کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپ کے قریب ہیں۔ ایران میں اسلامی حکومت کی مخالف مغرب کی حمایت یافتہ ایسی سیاسی بھی ہیں جو وہاں سیکولر جمہوریت قائم کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ نگار میجر جنرل ریٹائرڈ جناب زاہد محمود صاحب۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب، اب چوتھا دن تقریباً ختم ہونے کو ہے اس جنگ کو۔ ایک 2 سٹار میجر جنرل ہوتے ہوئے پاکستان کی فوج کے، آپ اس جنگ کی جو فوجی صلاحیت ہے ایران کی طرف سے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ٹھیک ہے کنونشنل ڈومین میں ایران کو تھوڑا سا جو ایئر ڈیفنس کا شروع کے فیلیئرز ہیں اس پہ ہوئے ہیں، لیکن ابھی وہ تھوڑا سا سٹیبل ہوا ہے اور ایرانین رسپانس ہم موسٹلی تو دیکھ رہے ہیں جی اس کے اپنے جو میزل وہ لانچ کر رہا ہے، اس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے اور وہ پینیٹریشن اس نے شروع کر دی ہوئی ہے جی۔ اب افیکٹو ہو رہے ہیں اس کے جو میزل اٹیکس ہیں۔ تو ایز آف ناؤ ایک تو چونکہ وہ بارڈر شیئر نہیں کرتے، ہم پاکستان میں رہ کے تھوڑا سا ہمارا جب انالیسز ہوتا ہے تو انڈیا کے ساتھ جو ہمارا کانٹیکسٹ ہے وہ لٹل ڈفرینٹ ہے۔ ایک ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں اور ڈفرینٹ اسپیکٹرم اپلائی ہو سکتے ہیں، لیکن اسرائیل اور ایران کے کانٹیکسٹ میں اسپیکٹرمز آر لمیٹڈ۔ موسٹلی اٹ از ایئر اور مے بی لیٹر آن اگر ہوگا تو پھر سی کے تھرو کچھ اپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ملٹری رسپانس بھی ہے ایران کا وہ اسی ڈومین میں رہے گا، کیونکہ یہی واحد اسکیلیشن لیڈر ہے جس پہ اگر ایران نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا اور تھوڑا سا پریشر بلٹ رکھا تو وہ کچھ نہ کچھ سچویشن ایسی کریٹ کر سکے گا جہاں پر ڈائیلاگ کے بیچ میں جو انہوں نے اپنا جو ملٹری آبجیکٹیو ہے یا پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے کہ وہ ایک سول یوز کے لیے جو نیوکلیئر کا استعمال کروانا چاہتے ہیں اپنی سرزمین پہ رہ کر ایران کے اندر ہی، کیونکہ یہ بھی آپشنز ڈسکس ہوتی رہی ہیں یا چلتا رہا، آپ نے سن لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا کہ جی کسی اور ملک میں وہ انریچمنٹ کر لیں، ایک ڈفرینٹ آپشنز ہے۔ لیکن اس کے کانٹیکسٹ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو رول ہے یا امریکہ کا رول ہے وہ تھوڑا سا ڈوبیس سا ہوتا جا رہا ہے، ڈوبیس ان اے وے کہ وہ کوئی کریڈیبل ایک ہوتا ہے کہ آپ اس پہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، وہ اب ذرا تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھنا کیا جا رہا ہے، اسپیشلی ایرانین پرسپیکٹو کی طرف سے۔ جی ایرانین پرسپیکٹو سے اگر آپ اس کو دیکھیں، ایران کے لوگ، ایران کی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ آف کورس وہ تھوڑا سا ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اس سے پہلے وہ اس سے پہلے کچھ ایسی انوائرمنٹ ضرور کریٹ کرنا چاہیں گے، اسٹیٹس کریٹ کرنا چاہیں گے خاص طور پہ اسرائیل کے لیے کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے۔ اور پھر دیکھیں نیگوسیشن میں امریکہ اور باقی ویسٹ بھی تقریباً انڈائریکٹلی شامل ہو جائے گا۔ امریکہ تو ڈائریکٹلی شامل ہوگا لیکن ویسٹ بھی انڈائریکٹلی شامل ہوگا۔ تو یہ G7 کی جو سمٹ ہے، ایک تو تھوڑے سے انڈیکیشنز ہمیں یہاں سے ملیں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، بٹ گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن، میں ادھر ہی لمٹ رہنا چاہوں گا۔ جو ملٹری رسپانس ہے فی الحال تو ہم میزلز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اور بعد میں جو نیول اگر کوئی ان کی کوئی کیپیسٹی کیپیبلٹی رہی
تو نیول بلاکیڈ یا نیول کوئرژن یا نیول انٹیمیڈیشن جو سی کے روٹس ہیں، اکنامک کوئرژن جس کو ہم بولتے ہیں تھرو ملٹری مینز، اس کے بھی چانسز ہیں کہ وہ اس کی طرف بھی جائے. لیکن ایک چیز یہ فرمائے گا جنرل صاحب، یہ فرمائے گا کہ میں لاسٹ فکرہ امیر بھائی کہہ دوں تو بس پھر اب اگلی بات کرتے ہیں. ایک چیز فار شور ہے کہ ایران اللہ نہ کرے if it has to go down, it will go down fighting. وہ تمام اپنی آپشنز یوز کر کے اس طرف جائے گا. یہ میرا ایک اسیسمنٹ ہے. جی رائٹ، یہ فرمائے گا کہ اب ایران جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے اسرائیل سے 80 گنا بڑا ملک ہے، کم از کم 80 گنا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس بہت اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے جس کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. جتنا اس کا نقصان ہو چکا ہے، اس کے لوگ جو سیٹلرز تھے ان کو تو بڑے خواب دکھا کے کہ جی آپ کے لیے ایک زائنسٹ اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے، بڑی آئیڈیل ریاست ہوگی. وہ سیٹلرز باہر سے آئے، وہ انڈیجنس وہاں کے لوگ نہیں تھے. ایرانی یہاں ہزاروں سال سے یہ ان کے اپنا ملک ہے، انڈیجنس لوگ ہیں. اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ایرانیوں کے پاس تو ڈیپتھ ہے، اسرائیل کا پھر کیا بنے گا؟ جی بالکل، اسرائیل کے لیے حالات جو ہیں وہ اتنے مناسب نہیں رہیں گے. آلریڈی دیکھیں اسرائیل نے ابھی تک جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں بے شک اس نے ریجن میں پہلے اچیو کیے ہیں جی، سلولی اینڈ گریجولی وہ اس نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہے ٹو شفٹ ٹو ایران. اور یہ ایران کے اوپر حملہ آج سے نہیں ہے جی، یہ تو کافی عرصے سے پچھلے چند سالوں سے جاری تھا انڈائریکٹلی، کیونکہ وہ چونکہ ایران کی پراکسیز کہتا ہے ان کو، حزب اللہ ہو گیا، حماس ہو گیا، ہوتیز ہو گئے، ان کو پراکسیز، اور کہتے ہیں جی ایران نے یہی ملٹری اپلیکیشن کی. تو ان کو بھی وہ اسی کانٹیکسٹ میں ریڈیوس کرتا رہا کہ ایران کی جو پریٹیکسٹ اس نے لیا کہ یہ ایران کی ملٹری ایکسٹینشنز ہیں، میں پہلے ان کو ڈیل کر لوں. پھر سیریا میں رجیم چینج میں ان کو ایڈوانٹیج رہا، پھر لیبنان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو انہوں نے ایک انوائرمنٹ ضرور کریٹ کی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سارے انفینشڈ ہے جی. وہ 100% آپ کہیں کہ انہوں نے وہاں پہ پیس یا ایک سٹیبلٹی، پیس تو نہیں سٹیبلٹی لے لی ہے، اور اس کے بعد وہ ایران کی طرف ہوئے ہیں اور وہ سارا ان کا کنٹرول ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وہ بات کرتے ہیں یا حزب اللہ یا اس طرح کی جو جماعتیں ہیں، یہ چلیں نام تو ان کے 100% ان کو ختم نہیں کر پائے. اور جس طریقے سے یہ جینوسائیڈل وار جو انہوں نے کیا نا، یہ وار ہوتی رہا تو جی چلے اس کے پولیٹیکل آؤٹ کم کے بعد ورلڈ وار بھی ختم ہوئی، اینیمیٹیز ختم ہو گئی، نئی الائنسز بن گئی. وار کا ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جینوسائیڈ کا ڈیپ روٹیڈ بلڈ میں چلا جاتا ہے جی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ ایک دم ختم ہو جائے گا. تو امریکہ بہادر تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، دور بیٹھا ہوا ہے، وہ جوز کے پریشر میں آ کے اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے ان کو سپورٹ تو کر رہا ہے. لیکن جو برنٹ آنا ہے نا جی ابھی، یہ اسی اسرائیل نے بھگتنا ہے. تو ابھی آئی ڈونٹ نو کہ چونکہ وہ آئیڈیالوجیکل بیسڈ، ہیٹ بیسڈ، یہ کوئی سینسیبل اسٹریٹجک مووز نہیں مجھے لگتی، یا اسٹریٹجک یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز نہیں لگتے. This has all to do with that hate based، وہ جو بلڈ اور ڈومینیشن کی آئیڈیالوجی ہے، زائنزم کی اپلیکیشن ہے، یہ اس کے پرسوٹس ہے. اور اس کے لیے وہ اپنے لوگوں کا بھی خون اگر ان کو کرنا پڑے تو وہ کرتے چلے جائیں گے ٹل دا ٹائم وہ ان کی اچیو نہ کر لیں. تو ادھر بھی آئیڈیالوجی کا بھی فائٹ ہے، پولیٹیکل فائٹ بھی سخت ہے. جہاں پہ ریولوشن والے لوگ ہیں، پھر اس کے نیبرہڈ میں دیکھیں نا، کوائٹ اے ہیوج پرسنٹیج جو ہے وہ شیعائٹس کی رہتی ہے، جن کی بہت ایفیلیشن ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، ہیوج نمبر ہے. تو ان کی ایفیلیشن ریولوشن کے ساتھ ہے. چلیں مے بی دیر آر ایلیمنٹس جو شاید حماس کو یا حزب اللہ کو تو سپورٹ نہ کرتے ہو یا ان کے ایکشنز کو سپورٹ نہ کرتے ہو، لیکن جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ سپریم لیڈر کی ایلیمینیشن کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے دلوں میں جا رہی ہوں گی. اور پھر وہ جب سر پہ کوئی چیز کفن باندھ لیں گے تو پھر اسرائیل will have to suffer. ابھی تک ایران کا جو رسپانس ہے وہ کافی حد تک. جنرل صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی تک تو بہت نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کا، اور اگر اسی نقصان کے اسی کوانٹم کو ہم دیکھیں اور یہ مزید اگلے 3-4 دن میں اگر اسی طرح سے جاری رہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پھر امریکہ براہ راست بھی اس جنگ میں آ سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی خواہش ہے نیتن یاہو کی امیر بھائی کہ یہ ڈائریکٹ انوالو ہو. بٹ آئی تھنک امریکہ جو ہے اس وقت یہ تو کب سے ان کو کمپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا انٹینگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈائریکٹ کانفلکٹ کا مطلب ہے کہ نیتن یاہو بیٹل از اوور، اور نیتن یاہو خود بھی پولیٹیکلی بھی اوور. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ نیتن یاہو پھر سروائیو کر جائے گا. تو پھر جب ٹرمپ آ جائے گا تو پھر اس کی اپلیکیشن ڈفرنٹ لیول پہ چلی جائے گی، پھر ایسکلیشن جو ہے وہ بہت بڑے لیول پہ چلی جائے گی. اور پھر اگر وہ ادھر آ جاتے ہیں تو پھر وہ جو اگلی چیزیں ہم بات کریں، یا تو امریکہ یہاں پہ قبضہ کرے گا، یا جس طریقے سے اگر وہ ٹرمپ آتے ہیں وہ ان کو قبضہ کرتے ہیں.
اور پھر رجیم چینج اور وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یا پھر عوام کیا ایسا ممکن ہے جنرل صاحب، جس کے چانسز بہت کم ہیں؟ میں اگر ملٹری اسٹریٹجی کی بات کروں، کیا ایسا ممکن ہے کہ امریکہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز لا کے وہ ان پانیوں میں کھڑا کر دے؟ اس کی بیسز ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر گلف کنٹریز میں، وہاں سے وہ ایریل اسٹرائک شروع کر سکتا ہے، وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے سے اسٹرائک شروع کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں امیر عباس صاحب، کسی بھی ملک کی جو اینیمیز ہوتے ہیں یا جو بھی ملٹری فیکشنز دونوں سائڈ ہوتی ہے، ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز کو نظر رکھا جاتا ہے، ان کی انٹینشنز بعد میں دیکھی جاتی ہیں۔ کیپیبلٹیز کیپیسٹیز ہیں، وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے کہ کوئی ایک فالس فلیگ آپریشن ہو گیا، مثال کے طور پہ امریکن کسی بیس کے اوپر قطر میں ہو جاتا ہے، کہیں اور ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ اسرائیلی کروا دے، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، مطلب ہے وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے، تو اور وہ ڈائریکٹ غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ nothing is predictable, this is a different personality، کچھ predictable نہیں ہے، تو وہ انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اگر انوالو ہوئے بھی تو ابھی بھی کافی حد تک ہوئے ہیں امیر عباس صاحب۔ اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں نا، کسی نہ کسی طریقے سے جتنا انہوں نے اسلحہ ان کو دیا ہے، ایڈ کانسٹنٹلی آ رہی ہے، تو وہ اپنے بیڑے یا اس طرح دیکھیں نا، پچھلے دنوں میں ان کے B-52 جو تھے وہ یہیں پہ اسی ریجن میں موجود تھے جی، اور اب بھی وہ موو کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اسٹیٹس آف ہرمز کو لیٹ سے کہ کوئی یا ادھر پانیوں کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ اکانومی کو خطرہ ہوتا ہے، یا عرب کے ان کے جو دوست ہیں جن کا آئل اسی ریجن سے جو ابھی ان کے لیے کئی دفعہ پروٹیکٹیو منوور بھی کر جاتے ہیں، تو ان کا جب آئل کا یہ رکیں گے تو یہ پھر کہیں نہ کہیں انوالو ہو بھی سکتا ہے، اور اپنی ایڈ اسرائیل کو دے کے انہی کو یوز کر سکتا ہے، اسٹرینتھن کر کے، بیکاز ہی آلسو ہیو اے پراکسی کہہ لے یا سپورٹر کہہ لے، جب اسرائیل موجود ہے تو انہی کو یوز کرے گا اور بالکل ویپن ایکوپمنٹ کو دے سکتا ہے، which will be an extremely dangerous situation for Iran۔ اور ایران اس پہ پہلے خبردار کر چکا ہے امریکہ کو کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو جو خلیجی ممالک میں امریکہ کی لینڈ بیسز ہیں، پھر ہم ان لینڈ بیسز کو، امریکن ایسٹس کو ڈائریکٹلی نشانہ بنائیں گے، اور ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب قاسم سلیمانی کو امریکہ نے عراق میں ہٹ کیا تھا، تو عراق میں جو عین الاسد امریکن بیس ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ کسی ملک نے جرات کی تھی کہ وہ امریکن بیس کو اٹیک کرے، پرل ہاربر کے بعد، اور انہوں نے کیا تھا۔ جی بالکل، اب اس بات کو جو بھی آپ نے کومنٹ کیا، میرے جو پچھلے جواب کے کومنٹ میں ساتھ لنک کر لیں کہ they will go down fighting، اگر ان کو جان نکلنا ہی پڑا تو۔ وہ نیشن ہے جی، ایک ریولوشنری زیل ہے ان کے بیچ میں، اور ابھی تک تو ایران کے اندر دیکھ رہے کوئی ڈسکارڈ یا کوئی ایسی وائس نہیں اٹھی ہے جس نے ایران کو یا گورنمنٹ کو کرٹیک کیا ہو، اور جتنے حملے ہوتے جا رہے ہیں وہ اتنے جڑتے جا رہے ہیں، نیشنل ایفرٹ میں اتنی زیادہ یگانگت آ رہی ہے اور ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ بٹ پھر میں کہوں گا کہ رشیا، چائنا، پاکستان، جو ہمارے جو سعودی عربیہ، اس طرح کے ممالک ہیں، آپ ان کو کانسٹنٹلی پریشر ضرور رکھنا چاہیے۔ دیکھیں دس از اے سیریس ایشو، دونوں طرف نیوکلیئر کی باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل بھی نیوکلیئر کنٹری ہے، ایران جو ہے وہ انریچمنٹ کرتا رہتا ہے، ڈاؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کافی کلوز ہے۔ دیز آر دا سیریس تھنگس، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان حالات دیکھیں ایران نے پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم میں بھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، تو بڑی سخت انسپیکشن رجیم کو ایکسپٹ کیا تھا کہ جی آپ بھیجیں، ہم اس کو پیسفل یوز کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے آلریڈی سٹانس لے لی ہے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیئر از دیئر رائٹ، کیونکہ پاکستان دیکھ رہا آج ایک ملک کو اپنے ڈیفنس اپنے پیسفل یوز کی اجازت نہیں دے گی تو کل باقی ملکوں کو بھی آپ برابر کی طرح ٹریٹ کرے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کیا چوز کریں اور آپ مسلمان ممالک کو، تو پاکستان نے بھی ایک آلریڈی سٹانس لیا ہوا ہے۔ ان کو ذرا تھوڑا سا ایفرٹ بڑھانی پڑے گی تاکہ یہ پیسفل نیگوسیشن ہو، اسٹیبلٹی کی طرف، تب یہ ریجن جائے گا۔ اور اسرائیل نے تو اتنا اپنے لیے قبریں کھود لی ہیں کہ امیر عباس صاحب، یہاں سے وار تو شاید ختم ہو جائے، امن کب ہوگا، کون سی نسلیں دیکھیں گی، ٹائم ول ڈیسائیڈ۔ مجھے یہ بہت عام بات آپ نے کی، یہ بہت عام بات آپ نے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس جنگ کے جو ملٹری ایسپیکٹ ہے اس پہ وہ اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے۔ پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نے خیبر پختونخوا میں بڑے جلسے کر کے اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ پارلیمنٹ میں بھی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہے۔
दूसरी जानिब IMF के डिक्टेशन पर बनने वाले वफाकी बजट के बाद उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट की मंजूरी रोकने की हिकमत अमली के तहत पीपल्स पार्टी को बजट वोटिंग में हिस्सा न लेने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी है। PTI रहनुमाओं का इस हवाले से कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई बजट बायकॉट के हवाले से संजीदा है तो PTI इस इकदाम में उसका साथ देने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के इस नए मूव ने सियासी हलकों में काफी हलचल मचा दी है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 80 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले ने रिलीफ देने के बजाय महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिसे हुए अवाम पर मजीद बोझ बढ़ा दिया है। यही वजह है कि शहबाज हुकूमत की सियासी और मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ अपोजिशन जमातों के तहफ्फुज़ात में मजीद इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की हुकूमत के वफाकी बजट और मुल्क में मुआशी बदहाली पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा ने कहा कि मुल्क में मुआशी बदहाली पर व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत के बजट आदादोशुमार बोगस है। ज़राअत और इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया है। हर फर्द को 10 लाख के हेल्थ कार्ड से महरूम कर दिया गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर तमाम टैक्स लगा दिया गया है। पार्लियामान में बैठे लोगों की तनख्वाहों में 800% और सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में सिर्फ 10% इजाफा किया गया है। हमारे लीडर से जो सलूक हो रहा है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हम तैयार हैं और अडियाला से कॉल आते ही सड़कों पर होंगे। दूसरी जानिब आज जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर नजरसानी केस की समाअत की, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत में दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद की वजह से पेचीदा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का मुफाद मखसूस नशिस्तों के तनाजुर में यकसा था, इसीलिए उन्हें PTI को मिलने पर एतराज नहीं। समाअत के दौरान तमाम जजेस ने आजाद उम्मीदवारों, इंतखाबी निशान, इंटर पार्टी इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों की आईनी और कानूनी हैसियत पर गहराई से सवालात उठाए, जबकि फैसल सिद्दीकी ने तमाम नुकात पर तफसील से दलाइल दिए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को PTI से इंतखाबी निशान छीना था। जस्टिस समीरुद्दीन खान ने कहा कि आपका तनाज़ा तो यह है कि आजाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर दिया, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक के दावा मसला नहीं है। मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना PTI का हामी हूं, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की हिमायत कर रहा हूं। समाअत के इख्तिताम पर मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल कल भी जारी रखेंगे। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के मामले पर नजरसानी केस का फैसला जल्द मुतवक्के है, जिसके बाद सियासी कशीदगी में मजीद इजाफे का खदशा है। तहरीक इंसाफ के आगाज और बजट के बाद शहबाज हुकूमत पर दबाव में मुसलसल इजाफा होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।